अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की 17वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम किसी भी मकाले का जो चौथा बाब होता है, अमूमी तौर पर उस चौथे बाब को लिखने का जो तरीका है उसको हम जानेंगे। और आम तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चौथा बाब होता है वो आपकी जो रिसर्च का एनालिसिस या जो भी आपने डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करके डेटा के नताइज हासिल किए होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना होता है। और उसको अपनी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और रिसर्च मेथडोलॉजी के साथ जोड़कर आपने वहाँ पे उसको उन नताइज को टेबल्स की फॉर्म में मुख्तलिफ खाकों और शक्लों में डायग्राम के अंदर भी आपने दिखाना होता है। तो ये बहुत ही अहम चौथा बाब होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में चौथे बाब की जगह पे कुछ और चीज़ है या कुछ और ये जो आपको मैं चौथे बाब के अंदर पढ़ाऊंगा ये तीसरे बाब में है या पांचवें बाब में है तो वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है। आम तौर पे जो एक अमूमी तौर पर रिसर्च का स्टाइल है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर आप सबने ये देख लिया कि कई आपको अपने नोटबुक एलएम बनाने होंगे जिसमें आपने अपना इंटरव्यूज डेटा अलग रखना है, डॉक्यूमेंट्स का डेटा अलग रखना होगा और जो पास्ट रिसर्च हैं वो अलग रखनी है। कोई मकाले आपको मिले हैं आपके रिसर्च से रिलेटेड वो आपने अलग रखने होंगे। फिर उनको सबको जोड़कर अब ये चौथे बाब के अंदर आपने लिखना है। और जो पांचवा बाब होगा उसको भी हम इंशाल्लाह आज देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर उसको तफसील से हम सीख लेंगे। एक बात यहाँ पे आप याद रखें कि ये जितनी भी तरतीब से मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ तो ये अ, एक ख़ास यूँ कह लें कि एक फॉर्मेट के तहत हैं, यानी जिसमें हम अमूमी तौर पर पूरी जो दुनिया का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। इस दौरान मैं अपने जो प्रॉम्प्ट्स आपको देता हूँ तो आपने उन प्रॉम्प्ट्स में से मेरा जो एक मिसाल के तौर पर या एक फॉर एग्जांपल जो मैंने टाइटल वहाँ पे दिया हुआ है या जो मैंने मकाले का मौजूद दिया हुआ उसको आपने काटना होगा, उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। और जो मैंने नीचे रिसर्च के अंदर कुछ इंटरव्यूज की डेट लिखी हुई है या जो मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर उसको तादाद लिखी हुई है तो उसको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। और इंतहाई अहम बात यह है कि अगर आपकी रिसर्च ऐसी है कि सिर्फ लाइब्रेरी बेस्ड है, यानी आपने कहीं पे भी कोई डाटा इकट्ठा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर बैठना है, पुरानी जो इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, आपको यूं कह लें कि रिसर्च आर्टिकल्स हैं या मकाले हैं या कोई कुतुब हैं, तो यही आपके पास डाटा है और इसी डाटा को सामने रखते हुए इसी को ही आपने इसका एनालिसिस करना है। तो अब आपका काम बहुत आसान है। अब आपको बीच में डाटा एनालिसिस वाली बात को स्किप कर देना चाहिए क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं रही। अब सीधे सीधे आपने वही आर्टिकल्स वही किताबें नोटबुक इल्म को देकर वहां से आपने खूब अच्छे तरीके से मुताला करके वहां से कोटेशंस वहां से उनको समझ लेना है। और जाकर चौथे बाब के अंदर आपने उसका तजिया कर लेना है। तीसरे बाब के अंदर वही लिटरेचर रिव्यू आपका होगा। चौथा बाब आपका वही आपका जो मुकम्मल अब तक का जो मुताला होगा वही बताएगा कि मैंने लाइब्रेरी में ये किताबें पढ़ी, इतने आर्टिकल्स मैंने इकट्ठे किए, इसने ये कहा, इसने, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें होंगी। और चौथे बाब के अंदर आकर आप उसका एनालिसिस कर रहे होंगे, तजिया कर रहे होंगे कि इसने जो बात लिखी है तो ये किस हद तक दुरुस्त है, इसने जो लिखी है ये किस हद तक है, इसको कैसे लिया जाए, मेरे फ्रेमवर्क के साथ मेरी रिसर्च के साथ ये कैसे जुड़ता है। तो बस उस सूरत में फिर तीसरा बाब जो आपका होगा और चौथा बाब वो इस तरह से चलेगा। ठीक है। ये बहुत अहम बात थी कि अगर आप कोई भी इंटरव्यूज नहीं ले रहे, कोई क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लेकर नहीं चल रहे, तो इस सूरत में फिर आपको यूं करना पड़ेगा, आपका काम फिर और बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी शुरू करते हैं चौथे बाब को लिखने का तरीका, और उसके वाले से जो प्रॉम्प्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें चौथा बाब के तजसिया डाटा का और नताइज, यानी डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, यानी वो जो एनालिसिस आपने पहले किया है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, अब उसी को ही यहाँ पे आपने उसी के नताइज को आपने यहाँ पे लिखना होता है और हकायक को टेबल्स की फॉर्म में और इसी तरीके से आपने उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में या बयानिए की फॉर्म में आपने उसको पेश करना होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा आपने जो पास्ट रिसर्च हुई है उनके साथ भी जोड़ना होता है कि फलां ऑथर ने ये बात लिखी है तो देखो मेरे मेरे जो इंटरव्यूज के डाटा में फलां साहिब ने जो बात कही है ना वो भी देखो इसके साथ जुड़ती है। इस तरीके से अपनी थ्योरी जो आपने इस्तेमाल की है तो आप उस थ्योरी के मुताबिक, ज़ाहिर है कि वो थ्योरी भी तो आपके ही एक फ्रेमवर्क है जो आपकी ही रिसर्च से रिलेटेड है। तो आप जब कहते हो कि भाई इस इंटरव्यू में देखो या इस डॉक्यूमेंट्स में या इस इदारे के इस सिलेबस में जो बात लिखी हुई है ना ये मेरी थ्योरी के फलां पॉइंट के साथ जाकर ना मिलती है, तो आपने जाकर अपनी थ्योरी के साथ रिलेट करना है, इधर से पास्ट रिसर्च के साथ रिलेट करना है और साथ अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बीच बीच में से एक्सप्लेन करते चले जाना है। तो ये चौथा बाब इंतहाई अहम होता है। पांचवें बाब के अंदर फिर
یہ پورا چونکہ مقالے کا نچوڑ ہوتا ہے، ایک تو اپنے خلاصہ ذکر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی پورے اس میرے مقالے میں کیا ہے، اور نتائج جو آپ کو ملے ہیں یہاں سے، آپ نے جو حقائق کو ٹیبل کی فارم میں آپ نے جب پیش کیا تو اب آپ کو کچھ نتائج وہاں سے حاصل ہوئے تھے، ان نتائج کے اوپر آپ نے بیس کرنی ہے، مزید بیس کرنی ہے، اور اس کو پرانی ریسرچ کے ساتھ جوڑنا ہے یہاں 5ویں باب کے اندر بھی، لیکن 5ویں باب کے اندر جوڑتے ہوئے اس کو مزید ڈیٹیل میں جوڑنا ہے۔ یہاں پہ اگر مختصر سے جوڑیں گے، زیادہ فوکس آپ کا چوتھے باب کے اندر ہوتا ہے، اور صرف آپ کی جو ریسرچ کر کے آپ لے کر آئے ہو لائبریری سے ہے، یا کوالٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے، اس کو ایکسپلین کرتے ہو اور اس کو ٹیبلز کی فارم میں دکھا رہے ہوتے ہو، زیادہ تر اس میں ہوتا ہے، اور بیچ میں کہیں اس کو فریم ورک کے ساتھ جوڑتے ہو، کہیں اس کو اپنے کسی پاسٹ ریسرچ کے ساتھ کہیں کہیں جوڑتے ہو۔ لیکن جب آپ 5ویں میں آؤ گے تو انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے، تو اس میں ڈیٹیل میں آپ نے پاسٹ ریسرچز کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوتا ہے، اور پھر پالیسی سازوں کو اور محققین کو مزید آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہیں آخری باب کے اندر۔ تو اب ہم چوتھے باب کا آج پرومپٹ تیار کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور پرومپٹ کو میں آپ کو پہلے کمنٹ کے اندر دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس پرومپٹ کے بعد اپنی طرف سے اس میں چینجنگ کرنی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے یہ پرومپٹ بنایا ہے، تو اس پرومپٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ دیکھیں ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا کا تجزیہ اور پرومپٹ برائے لکھائی، باب نمبر 4۔ تو اس کا میں نے انالیسس کو یہاں پہ لکھنے کی وجہ سے نا اس نے اردو کی لکھائی کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے، تو اس کو میں یہاں سے سیٹ کر دیتا ہوں۔ انالیسس کیا تھا، اب اس تمام عمل کے نتائج کو اپنی تھیوریٹیکل فریم، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو ڈیٹیل میں ایک پرومپٹ دیا ہے اس کا کیا ہے۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں چوتھا باب میرا بہت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی میں نے ڈیٹا انالیسس کر کے نتائج میں نے تیسرے باب کے اندر آپ کو بتا دیا کہ یوں یوں میں نے ریسرچ کی، یوں یوں میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، تو اب میں چوتھے باب کے اندر اسی ڈیٹا کا تجزیہ کروں گا اور ان نتائج کو ٹیبل کی شکل میں دکھانا چاہتا ہوں، اور جگہ جگہ پہ آپ نے ٹیبلز اور ڈائیگرامز مجھے دینے ہیں، کچھ میرے پاس بھی ہیں، کچھ آپ نے بھی بنا کر دینے ہیں، اور ہیڈنگز آپ مجھے پہلے متعین کر کے دو کہ وہ ہیڈنگز کتنی ہوں گی، اور پھر ایک ایک ہیڈنگ کو جب ہم نیچے اس کی سب ہیڈنگز بنا بنا کر لکھ رہے ہوں گے تو اس دوران ہم بیچ بیچ میں سے ٹیبل بھی اس پوری لکھائی کے خلاصے کے طور پر آپ سے لیں گے۔ تو یہ میں نے دیکھیں یہ اس کو اس طرح سے بنایا ہے، اور آخر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ مجھے ریفرنسز چاہیے ہوں گے ساتھ ساتھ، تو آپ نے جب پیچھے جا کر کسی انٹرویو کے اوپر آپ نے تبصرہ کرنا ہے، یا کسی اور ڈیٹا کے اوپر آپ نے تبصرہ کرنا ہے، تو اس کے اقتباسات، اس انٹرویو سے وہ اقتباس بھی آپ نے اٹھانا ہے، یا ڈاکومنٹ سے وہ اقتباس بھی اٹھانا ہے، اور اس کی پراپر آپ نے ہیڈنگ اور اس کا پراپر جو ریفرنسز وہ بھی آپ نے مجھے دینے ہیں۔ تو بیسیکلی چوتھے باب کے اندر کیا ہوتا ہے، چوتھے باب کے اندر آپ کے جو ریسرچ کر کے انالیسس کر کے آپ نے تیسرے باب میں اس کی تفصیل دی تھی نا، چوتھے باب میں اسی کا تجزیہ کرتے ہو، اور تجزیہ کر کے کہ یہ اس کے کیا کیا نتائج نکلے، ان نتائج لکھتے ہو کہ اچھا یہ اس کا یہ نتیجہ نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگوں نے یہ بات کی ہے، 4 لوگوں نے یہ بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹرویو سے مجھے یہ بات سمجھ آئی، اس انٹرویو سے یہ بات سمجھ آئی، دونوں کا کمپیریزن، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چوتھے باب کے اندر ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ فریم ورک اور تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ اس کو جوڑتے ہو کہ دیکھو یہ والی بات واقعی میرے اس فریم ورک کے ساتھ جڑتی نظر آ رہی ہے۔ پھر 5ویں باب کے اندر آئے گی بات کہ مزید اس کو آپ پاسٹ ریسرچ کے ساتھ جوڑنا شروع کرو گے، اور اس کا پھر آپ نے وہ جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر تبصرہ کرو گے۔ اب یہ میں نے بنا دیا ہے، اس کو پرو پہ رکھا ہوا ہے، یہاں سے اس کو میں لرن پہ ہی رکھتا ہوں، اور اب ہم یہاں پہ اس کو دے دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہیڈنگز چوتھے باب کے لیے کیا بنائے گا، اور اس کے بعد پھر اسی کی چونکہ لرن پہ رکھا ہوا تھا، اس کے بعد اگلا جو یہ ریکمنڈیشن دے گا اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ کیا پرومپٹ آتا ہے، تو آپ نے پھر اس کے بعد اس کے آخری سوال کو فالو کرتے چلے جانا ہے، اور اپنا کام جو ہے وہ نکالتے چلے جانا ہے اس ہیڈنگ کے اندر، اور بالخصوص اس پرومپٹ کے اندر آپ نے میرے والا جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے مقالے کا اس کو ختم کر دینا ہے، اور بیچ میں جو میں نے انٹرویوز کی ڈیٹیل دی ہے، میں نے فار ایگزامپل 20 انٹرویوز لکھے ہیں، تو آپ نے اگر جتنے کیے ہیں تو اس حساب سے لکھ دیجیے گا تاکہ اس کو سمجھ آئے، اور پیچھے چونکہ میں اسی تھریڈ میں چل رہا ہوں، اوپر والی تھریڈ میں ہی چل رہا ہوں، تو اس لیے میں نے ایک دفعہ اوپر اس کو اپنے نوٹ بک علم دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھے تھے، اس لیے مجھے بار بار دینے کی ضرورت نہیں، جیسے دیکھیں میں یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو آپ کے 2 نوٹ بک علم ہے، 3 نوٹ بک علم ہے، تو یہاں سے آ کر پلس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ اس کو نوٹ بک علم اپنے دے سکتے ہیں، تاکہ یہ کہ یہ اسی کے مطابق چلے۔ یہ اس نے دے دیا جی کہ ہم مل کر آپ کے مقالے کے اس اہم ترین باب کو ترتیب دیں گے، ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کروں گا، ہم گفتگو، ٹھیک ہے جی۔ باب چہارم دراصل آپ کی پوری تحقیق محنت کا نچوڑ ہوتا ہے، جہاں خام ڈیٹا باقاعدہ علمی نتائج کی شکل اختیار کرتا ہے۔ آپ نے 20 انٹرویوز اور 20 ڈاکومنٹس جو وسیع ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اسے تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ جوڑنا اس باب کو اکیڈمک لحاظ سے مضبوط کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں آئیے
آئیے اس باب کے آغاز کے لیے درج ذیل میں سے کسی ایک نکاتی راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے مشورے دے گا، تو اب میرا دماغ ہے یہاں پہ کہ میں اس کے آئیڈیا میں سے کون سا آئیڈیا لوں گا۔ بنیادی تھیمز اور ہیڈنگز کا تعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس میں ہم آپ کے ڈیٹا سے نکلنے والے بڑے نکات کی بنیاد پر باب کی مین ہیڈنگز ترتیب دیں گے، اور نصاب کا کردار، اساتذہ کا رویہ یا ڈیجیٹل میڈیا کے اثرات، تو یہ ہیڈنگ دے گا ترتیب، سب سے پہلا کام یہ ہوگا اس باب میں۔ دوسرے نمبر پر تجزیاتی جوڑوں یعنی پیئرز کی تشکیل ہوگی، یعنی اس میں ہم یہ منصوبہ بندی کریں گے کن دو انٹرویوز کو اور دو ڈاکومنٹس کو ایک ساتھ رکھ کر ان کا تقابلی تجزیہ شروع کرنا ہے، تاکہ بحث جو ہے وہ مربوط طریقے سے آگے تک چلتی چلی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ کہ تھیوریٹیکل میپنگ کریں گے جی، کہ اس میں ہم یہ طے کریں گے کہ آپ کے نتائج سیکولرائزیشن تھیوری اور ادراکی ناہمواری، یہ دو تھیوریز میں نے اپنے پروپوزل میں ڈالی تھی نا، پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سیکولرائزیشن تھیوری آپ استعمال کر رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے کوگنیٹو ڈسننس یعنی ناہمواری، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اس کو ہم آپ کے یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر کے لے کر آئے نا انٹرویوز کو، اس کو آپ کی ان دو تھیوریز کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، تو یہ لنک کیسے ہم کریں گے، کہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کس پہلو سے آغاز کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ میری تخلیق کو بیچ میں شامل کر رہا ہے کہ یہ تین چیزوں پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ بھائی اس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پہ اب آپ نے بھی اسی طرح ہی چلنا ہے کہ بھائی سب سے پہلے مثلا آپ بنیادی تھیمز اور ہیڈنگز کا تعین ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہی متعین کر دے، تو میں نے اوپر سے کاپی کر کے نیچے پیسٹ کر دیا، اور میں نے اس کو یہاں سے دے دیا۔ جی، جواب آ گیا ہمارے پاس۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی جو ہیڈنگز ہیں ہم ان کو متعین کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ ایٹلس ٹیم میں آپ جو بھی سافٹ ویئر یوز کرو گے تو وہ اس کو بتا دو گے نا، تو اس نے کہا کہ آپ نے ایٹلس ٹیم میں 20 انٹرویوز اور 20 ڈاکومنٹس کی کوڈنگ کے بعد اخذ کیے ہیں۔ یہ تھیمز آپ کے ریسرچ سوالات، تھیوریٹیکل فریم ورک کی جو یہ دو تھیوریز ہیں آپ کی، ان کی عکاسی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں مجھے ہیڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی اسی طرح سے یہ ہیڈنگ دے گا۔ نصاب سب سے پہلے 4.1، چونکہ باب نمبر 4 ہے تو 4.1 اس کی ہیڈنگ آئے گی، اور اس کے ساتھ آئے گا نصاب کا کردار اور فکری تصادم۔ یہ میرے نصاب کے اعتبار سے مجھے ہیڈنگ دے رہا ہے نا، تو کہتے ہیں اس میں جدید سائنسی علوم اور روایتی مذہبی بیانی کے درمیان فرق پر بات ہوگی، یہ براہ راست اب یہ خود ہی آئیڈیا دے رہا ہے اور خود ہی ہم نے اس سے کام کروانا ہے، تو لہٰذا اس کی ہیڈنگ کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ اگر اس نے کوئی ہیڈنگ کم کی تو آپ بیچ میں سے اپنی کوئی دو چار ہیڈنگز بھی اگر ریئلی ہیڈنگز شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی ہیڈنگ یہ آئے گی، یہ دیکھیں چیپٹرائزیشن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہی بنتا چلا جاتا ہے آپ کا، یہ پھر آگے یہ مجھے ہیڈنگز اس نے دے دی ہیں۔ یہ خاکہ ایک ابتدائی تجویز ہے، چونکہ اصل ڈیٹا آپ نے خود جمع اور تجزیہ کیا ہے، یہ ہوگی بات یہاں پہ اس نے کیا کہ میں رینڈم نہیں چلوں گا، کہ آپ نے جو ڈیٹا تجزیہ کیا ہے آپ خود پرومپٹ میں دو گے کہ میں نے اتنے انٹرویوز لیے تھے، اور اب میری ہیڈنگز میں یہ چیزیں مجھے چاہیے کہ ہیڈنگز میں یہ شامل کرو، تو پھر آپ کی جو تجویز کر دیں ان کو شامل کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھ سے سوال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میں نے رینڈم اس سے پوچھا تھا نا، کیا آپ کے اٹلسٹی کی تجزیے میں یہی چار تھیم سب سے نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یا آپ کے انٹرویوز اور ڈاکومنٹس میں کوئی ایسا منفرد، یونیک اور نیا نقطہ بھی نکلا ہے جسے ہم ایک الگ ہیڈنگ میں شامل کریں؟ میں نے جو ابھی آپ سے بات کی کہ ہیڈنگ اگر آپ کوئی ایڈ کروانا چاہتے ہو نا، تو آپ نے اس طریقے سے اس کو بتانا ہے کہ یہاں سے ہیڈنگ، یہ ہیڈنگ بھی اس میں شامل کر لو۔ اپنے ڈیٹا کی روشنی میں بتائیں گے تاکہ ہم ان ہیڈنگز کو حتمی شکل دے سکیں۔ اب یہ حتمی شکل دے گا، تو آپ نے ان ہیڈنگز کو نا جب یہ دے دینا، تو یہاں سے کاپی کر کے کسی جگہ پہ جا کر نا کسی رف ڈیٹا کے اندر یا رف فائل کے اندر رکھیے گا، اور اس کو بھی یاد رہتی ہیں کیونکہ آپ اسی کے نیچے کہو گے بھی پہلی ہیڈنگ پہ کام کرو، تو اس نے اسی ہیڈنگ کو ہی لینا ہے، لیکن آپ کی یاداشت کے لیے اوپر جانا نہ پڑے آپ کو، تو الگ سے کسی جگہ پہ نوٹ پیڈ وغیرہ اس طرح سے آپ نے کھول کر اس میں رکھ دینا ہے۔ اب میں فی الحال تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہی ہیڈنگز میرے ڈیٹا میں سامنے آئی ہیں۔ فی الحال اگر آپ کو کوئی اور شامل کروانی ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں دو تین اور ہیڈنگز کا اضافہ کرو۔ اب یہ مجھ سے نا لکھواتا چلا جائے گا نیچے۔ اب سب سے پہلے جو اس نے مجھے یہ تین آپشن دیے تھے کہ ہم سب سے پہلے آپ کے تھیمز اور ہیڈنگز کا تعین کریں گے، پھر اس کے بعد جو تجزیاتی جوڑ ہے، اب میری ایک ہی پرومپٹ کے بعد اگلا کام ابھی اس نے خود کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس کو ڈیٹیل میں پرومپٹ دے دیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا پہلے ہم یہ کریں گے، آپ کی ہیڈنگز کا تعین کریں گے، پھر تجزیاتی جوڑ کی تشکیل کریں گے کہ کن دو انٹرویوز کو، ابھی میں نے انٹرویوز کو اس کو نہیں دیے نا،
آپ نے اپنے نوٹ بک علم جس میں آپ نے انٹرویوز کی ٹرانسکرپشن یعنی ٹیکسٹ کی فارم میں جو انٹرویوز کر کے ڈالے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر وہی ظاہر ہے کہ آپ کا وہی انٹرویوز نہیں ہوں گے، تو اس کی جگہ پہ آپ کے آرٹیکلز ہوں گے، وہ جہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہ والا نوٹ بک علم اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ شروع کرے گا، دو دو کو لے گا اور اس کے اوپر تجزیہ شروع کر دے گا اور اس کے رزلٹ نکالے گا، تو تجزیاتی جوڑوں کی تشکیل کرے گا، پھر تھیوریٹیکل میپنگ جو ہے اس کے بعد وہ خود ہی آپ کے وہ کرتا چلا جائے گا، تو اب آپ کو نا یہ خود چلائے گا، جب آپ نے ایک دفعہ پرومپٹ میں ساری ڈیٹیل دے دی ہے، اب آگے یہ خود چلے گا، دیکھیں۔ اچھا، اب اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہے، تو لہٰذا آپ کا جو کہتے ہیں کہ ہیڈنگز جو اوپر ہیں بس یہی چلیں گی، اب غیر ضروری فارمیٹنگ ہم نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ دو انٹرویوز اور دو دستاویزات کو ساتھ رکھ کر تقابلی تجزیہ کریں گے، تو دو دو انٹرویوز کو یہ لے گا اور ان کا تقابلی تجزیہ کرے گا، ان میں سے کوٹیشن اٹھائے گا، ان کو ساری ترتیب سے لکھے گا، تو آئیے پہلی ہیڈنگ نصاب کا کردار اور فکری تصادم سے اس باب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم بنیادی طور پر ادراکی ناہمواری کوگنیٹو ڈسوننس کی تھیوری کو استعمال کریں گے، تھیوری کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرنا ہے اور وہ خود کرتا ہے، دیکھیں میں نے اس کو پرومپٹ جو دیا اس کے مطابق کر رہا ہے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جدید سائنس کی مادی تدریس، اور یہ ہوگی جی اس بہترین اکیڈمک تحریر کی شروعات کے لیے کیا آپ اس پہلی ہیڈنگ سے متعلق اپنا ڈیٹا میں سے کسی ایک استاد اور ایک طالب علم کا انٹرویو کا کوئی خاکہ، آپ دیکھو اگر یہ غلط لکھتا ہوتا تو یہ مجھے نہ کہتا، کہتے بھائی میں اپنے طور سے کیسے لکھوں، ابھی تک تو مجھے آپ نے کسی استاد کا انٹرویو دیا ہی نہیں ہے، کسی طالب علم کا انٹرویو دیا ہی نہیں ہے، وہ مجھے دو تاکہ میں پھر ان میں سے چوز کروں کہ کن دو دو کا میں اکٹھا بناتا چلا جاؤں، پھر اگلے دو کا بناؤں، پھر اگلے دو کا بناؤں، اور آپ کا وہ ڈیٹا تیار ہو۔ جیسے ہی آپ یہ مواد فراہم کریں گے، ہم اس سے سابقہ لٹریچر اور تھیوری کے ساتھ گوند کر ایک نہایت شاندار اور پروفیشنل تجزیاتی پیراگراف مرتب کریں گے۔ ہم کس طالب علم اور استاد کے انٹرویو سے شروع کریں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے شروع کریں، لیکن میرے پاس ابھی نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں فی الحال ایک رینڈم اپنا ہی نوٹ بک علم اس کو دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ اپنا نوٹ بک علم جس میں میرے جو انٹرویوز کا ڈیٹا ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو وہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں، مثلا میں یہاں سے یہ انٹرویوز ڈیٹا، اس میں میرے سارے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے ایک نوٹ بک علم بنانا ہے اور جس میں آپ نے وہ انٹرویوز ڈالنے ہیں اگر آپ کی کوالٹیٹیو ہے، ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرٹیکلز ہیں تو سیدھے سیدھے آرٹیکل سے آپ نے پھر اس میں لکھنا ہے کہ میں نے انٹرویوز نہیں کیے پرومپٹ کے اندر، کہ میں نے لائبریری ریسرچ ہے میری۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ یہ ہے جی آ، اس میں سے کوئی سے دو انٹرویوز لیجیے، اگر آپ کو ان میں سے بھی چوز کرنا ہے کہ بھئی مولانا عبد الرحمن اور مولانا عبداللہ کے دو انٹرویوز ابھی لیں، اس کے بعد اگلے دو دو، تو جو امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ پہلے رکھیں اور پھر دوسروں کو پھر بعد میں رکھیں، تاکہ آپ کی تحریر میں اسی ترتیب سے وہ آگے چلے جائیں، لیجیے، اور بتائے گئے اصولوں کے مطابق تجزیہ لکھیے۔ اب اس میں آپ اس کو اسپیسیفک بھی دے سکتے ہیں، 500 الفاظ میں لکھیں، 1000 الفاظ میں لکھیں، تو اس کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں، لہٰذا اب ہم گویا کہ آ چکے ہیں کہ انٹرویوز کا تجزیہ اور باب کے لکھنے کی ترتیب پہ آ گئے ہیں، تو اب یہ خود آگے باب کو اب آخر تک کنٹینیو کرے گا، ہیڈنگ اس نے متعین کر دی ہیں، ساری چیزیں متعین چکی ہیں، اب یہ خود آگے لکھتا چلا جائے گا، آپ اس کی لکھائی کو دیکھ کر اپنے آرٹیکل کے اندر یا اپنے مقالے کے اندر خود پیرافریز کریں گے اور خود لکھیں گے، اگر اس کو ایز اٹ از کاپی کریں گے تو پھر اس کے اندر اس کی پیرافریزنگ لازمی ہے، ورنہ اپنی ذمہ داری پہ اس کو آپ کیجیے گا۔ یہاں تک تو آپ نے اس کو پہنچا دیا اور اس نے آپ کو آئیڈیا دے دیا، اپنے طور پہ لکھ کر رائٹنگ دے دی، اب اگر اوریجنل کام آپ نے کرنا ہے تو اس کو دیکھ کر اپنے طور پر ٹائپ کریں، اور اگر اس کو ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں پھر اچھا سا پیرافریزنگ کا وہاں پہ سسٹم آپ نے کرنا ہوگا۔ تو اب یہ جا کر میرے ان انٹرویوز کو دیکھے گا نوٹ بک علم میں، اور وہاں سے دو انٹرویوز چوز کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا دیکھیں تجزیہ، یہ چیز میں آپ کو دکھا کر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کل جو اگلی ویڈیو لے کر آئیں گے تو اس کے اندر ہم آپ کو آخری جو باب ہے اس کے لکھنے کا طریقہ بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو ریفرنسز کے حوالے سے ہوگی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی سوال جو ہے وہ انشاءاللہ چند ہی سیکنڈز میں تیار ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے اٹھا دیے جی میرے دو انٹرویوز، طالب علم کا انٹرویو JTR-S14 میں زہیر قیوم کو اٹھا لیا ہے، اور یہ طالب علم ہے دور حدیث کا، اور اس نے یہ آگاہی سے کیا ہے، نصاب کا کردار اور فکری تصادم، اور یہ اس نے اٹھا دیا ہے جی، اس میں یہ طالب علم کا انٹرویو ہے اور اوپر استاد کے انٹرویو میں اس نے نا یہ ایک اٹھا دیا ہے، اور یہاں سے اب افکار لکھ دیا، افتخار تھا تو اس کو افکار لکھ دیا، کوئی بات نہیں، اس کو ہم سیٹ کر لیں گے۔
अच्छा, चूंकि वो इंग्लिश में था तो इसने उसको उर्दू किया है, तो थोड़ा सा उर्दू के अंदर इसको मसला हुआ है। अब देखिए 4.1 हेडिंग को इसने स्टार्ट कर दिया है, निसाब का किरदार और फिक्री तसादुम। अब यहाँ से कहते हैं कि इस ऐसे में हम इंटरव्यू और निसाबी दस्तावेजात की रोशनी में इस हकीकत का जायजा लेंगे कि अब ये देखिए, ये लिखाई बाकायदा से इसने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे साथ साथ देखिएगा कि ये इफ्तिखार साहब के इंटरव्यू का तजिया करेगा। ये देखिए, तजिया करते हुए जोर देते हुए कहा कि जदीद साइंसी, ये देखिए, ये उनकी बात को साथ कोटेशन के तौर पर जिक्र किया है, ये देखें। और साथ ही देखें लिंक भी, यानी ये हवाला है, ये कोटेशन आपकी, ये फुट नोट के तौर पर यहाँ पे आप बाद में मैनुअली वर्ड के ऊपर जाकर इस पे लगाकर और नीचे उसकी हेडिंग लगाएंगे, और ये इसका हाशिया इसने दिया है। और आखिर में देखें, ये फुट नोट ये इस तरीके से दे भी दिया है, ये देखें, इस तरह से। इसी को आपने जाकर फुट नोट के तौर पर नीचे डाल देना है। और चूंकि ये आपका दिया हुआ जो इंटरव्यू है उसी का ही है, तो लिहाजा ये कोई फेक रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक रियल रेफरेंस है। अच्छा, उनका ये मुशाहिदा जाहिर करता है कि तालीमी इदारों में अब ये देखिए, उसने ना बेहतरीन किस्म का तजिया उनकी बात का शुरू कर दिया है। इस फिक्री तसादम का हल तलाश करने की कोशिश तलबा की। अब ये देखें, नीचे मजीद चलेगा, अब उसको नजरियाती यानी थ्योरेटिकल कनेक्शन कर रहा है। आपने जब लिखना है तो ये हेडिंग्स सारी की सारी बीच में नहीं शामिल करनी। कहीं कहीं पे आपने हेडिंग्स को जो मेन हेडिंग है, मतलब ऊपर वाली ना, इसको शामिल करना है। और उसके बाद ये हेडिंग्स, ज्यादातर आपकी लिखाई में हेडिंग्स कम नहीं होनी चाहिए, हेडिंग बहुत कम होनी चाहिए। ज्यादा आपकी लिखाई जो है पैराग्राफ्स की शक्ल में नीचे चलनी चाहिए। अब ये देखें, ये शुरू कर दिया इसने, ये नीचे फुटनोट दे दिए, लेकिन इसने दो ही को लिया है और मुख्तसर सा उसने लिखा है। अगर आप यहाँ पे कहते हो कि मुझे इन दो हर दो इंटरव्यूज का जब आप मुझे तजिया करके दो, तो कम से कम 500 अल्फाज के अंदर दे दो, तो वो 500 अल्फाज के अंदर उसको मजीद डिटेल में खोलेगा और उसका डिटेल में दीजिए। तो अभी मैंने कोई ऐसा इसके ऊपर गाइडलाइन नहीं दी, तो उसने दिया भी नहीं है, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। अभी फुट नोट आगे, हमने इस पैराग्राफ में देखा कि किस तरह इंटरव्यू के इक़्तिबास को थ्योरी और साबका तहकीक के साथ जोड़ा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि इस पैटर्न पर अगले थीम, असातिज़ा और मुकालमे का फुकदान के लिए कुछ और इंटरव्यूज़ का तजिया करें? लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे कमज़ोर लगी है, वो ये है कि इसने जो हेडिंग्स, एक तो लिखाई कम कम है, यानी ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए। दूसरा ये कि जब इसने ये इक़्तिबास लिया तो इक़्तिबास अलग पूरे एक पैराग्राफ में होना चाहिए, अलग पूरे पैराग्राफ में। तो अब मैं इसको यूँ कहूँगा कि ऊपर वाला तजिया मुख्तसर है, इसको कम अज़ कम 500 अल्फाज में लिखें, और इक़्तिबासात भी 50 से 60 अल्फाज पर, और उसको अलग पैराग्राफ में दिखाएं। अब ये कमी और जो भी आपको नजर आ रहा है, ये आपने खुद ही सेट करवाना है। जरूरी नहीं है कि बस एक ही प्रॉम्प्ट है और जो चीज दे दी तो बस वो अगर सही नहीं है तो बस हम उधर ही स्टक हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अपनी मर्जी की चीज लेने के लिए, चूंकि आपने ओरिजिनल डाटा इसको दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी की चीज इससे लिखवाने के लिए बार बार आपका जहन जो है ना वो प्रॉम्प्ट बनाएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉम्प्ट के जरिए से आप सारे काम करो, और या मैं आपको कोई 50 प्रॉम्प्ट की पूरी किताब बना कर दे दूं और आप उसको लिखो, नहीं, बल्कि उसके बजाय खुद अपने जहन से सोचें कि अब इसमें क्या होना चाहिए, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो जो बंदा मुब्तला भी है, यानी वो इसमें घुसा हुआ है और इस काम को कर रहा है, तो उसके जहन में एक नहीं बल्कि 10 प्रॉम्प्ट आएंगे, और वो फिर उसको करवाता चला जाएगा। तो अब ये मेरे ऊपर वाले ही उन इंटरव्यूज को ज्यादा जरा बेहतर करके लिखेगा। तो अगर आपने ये वाली बात प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं दिखाई दी, तो मेरी ये वाला जो मैंने अभी इसको कहा है, तो ये प्रॉम्प्ट के अंदर आप शामिल भी कर लीजिएगा पहले ही मर्तबा में। जी, तैयार होकर आ गया है। अब ये देखें, निसाब का किरदार और फिक्री तसादम है, और उसने यहाँ पे देखें ज़रा मजीद इसको खोला है। और ये देखें, अब पैराग्राफ की शक्ल में इक़्तिबास अलग आ गया, जिस तरीके से इक़्तिबास बिल्कुल दरमियान में होता है, यहाँ पे देखें अलग आ गया है, और साथ उसका हवाला लगा हुआ है। ये मुशाहिद एकेडमिक्स के तौर पर निसाबी खला को वज़े करता है, जहाँ मजबी। अब ये देखें, ये उसने साथ ही मुझे टेबल भी बना दी है, चूंकि मुझे चाहिए थी टेबल ना, तो ये उसने टेबल भी बीच में बना दी है, लेकिन इंग्लिश में बनाई है, तो मैं इसको उर्दू में करवा सकता हूँ इसको बोलकर। ठीक है। और जब ये 4 5 इंटरव्यूज का, या बिल्कुल ये जो हेडिंग मेन हेडिंग थी इंटरव्यूज के जो डेटा है, तो कम से कम 15 20 के जब आप करवा दो ना,
اس کے بعد اس سب کو ایک ٹیبل کی شکل میں بھی آپ نے دکھانا ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہوں گے کہ یہ جو انٹرویوز میں نے اوپر کیے ہیں، تجزیہ کر دیا ہے، اب اس کو آپ نے ایک ٹیبل کے اندر مجھے اس کا پورا ایک نچوڑ بنا کر دکھا دو. تو وہ بھی میں آپ کو ابھی ایک بنوا کر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، اب اس نے نا پورے 500 الفاظ پر مشتمل دو اقتباسات بھی اٹھا لیے ہیں، بیچ میں دیکھیں یہ بھی مجھے دے دیا ہے. اور یہ دیکھیں، چونکہ یہ کیوں دیا، میں نے تو ابھی اس کو نہیں کہا، وہ میں نے پہلے پرومپٹ کے اندر اس کو کہا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کو اٹھایا ہے. یہ دیکھیں، اب مثلا اس کو میں کہتا ہوں آپ نے 15-20 کے بعد یہ والا پرومپٹ دینا ہے. مثلا 15-20 لوگوں کے تجزیہ جو آپ کے انٹرویوز کے ڈیٹا کے تھے وہ کر دیا، اس کے بعد آپ نے یہ کام کروانا ہے. لیکن میں ابھی کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اوپر تحریر میں موجود نتائج کو ایک ٹیبل فارم میں دکھائیں اور ٹیبل میں لکھائی اردو میں رکھیں. تو اب یہ مجھے ٹیبل کے اندر ڈیٹا دے گا. میں نے ایز اٹ از کو کاپی کر کے جیسے ورڈ میں لے کر جاؤں گا تو وہاں پہ ٹیبل کے اندر ہی وہ جا کر ورڈ کے اندر جائے گا. بس ٹیبل والے جو ڈیزائن ہے ورڈ کے اندر اس کو جا کر آپ نے سیٹ کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ڈیٹا مجھے اس نے نا پوری بیس کو اوپر، مثلا آپ نے 15-20 انٹرویوز کا تجزیہ کروا دیا اور وہ ہیڈنگز کے مطابق چلتا رہا، اور تو آپ نے آخر میں آ کر اس سے یہ ٹیبل بھی بنوا دیا. اب یہ دیکھیں یہ ٹیبل فارم میں ہے. میں سمپلی جا کر یہاں سے کرتا ہوں اس کو کاپی کاپی. اچھا، اب یہ آگے چلنا چاہتا ہے، دیکھیں نیچے مجھے اس نے خود چلایا ہوا ہے کہ اب میں آگے چلوں، مزید 2 اساتذہ کا انٹرویو سیٹ کروں. تو آپ اس طریقے سے لکھواتے چلے جائیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ ویڈیو لمبے ہونے کے خوف سے پورا تو نہیں لکھوا سکتے نا، لہٰذا اب یہ دیکھیں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں اگر میں اپنے ورڈ فائل میں مثلا پیسٹ کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے دیکھیں ٹیبل کی فارم میں ہی آتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیبل کی فارم میں آیا ہے میرے پاس. اور اب اس ٹیبل کو میں کیسے سیٹ کروں گا، یہ یہاں پہ میں کلک کروں گا اور آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن پہ کلک کریں گے اور آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے اس کے اندر جو ہیڈنگز وغیرہ ہیں اس کو یہاں ہوم پہ کلک کر کے اس کی لکھائی کو آپ جمیل نوری پہ لے جائیں. ٹھیک ہے جی، اوپر جا کر اس کو جمیل نوری پہ کر دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جمیل نوری پہ ہو جائے گا اس طرح سے. اس کی سیٹنگ کو آپ بہتر کر دیجئے گا اور یہاں سے اس کو مزید اوپر کر کے یہ جو بھی سیٹنگ ہے آپ چھوٹی موٹی یہ سیٹنگ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو نا ہر بڑی ہیڈنگ کی ذیلی ہیڈنگز جب ایک جگہ پہ جا کر مکمل ہوں اور آگے پھر مین ہیڈنگ سٹارٹ ہو تو اس جگہ پہ پھر آپ نے نا اس سے ٹیبل بھی بنانا ہے. بلکہ یہ خود اس کو آپ ایک دفعہ پرامپٹ دے دیے، اس کو سمجھ آ گیا یا کہ خود ٹیبلیں بنا دیں. لیکن بہت زیادہ ٹیبلز کا بھرمار نہیں کرنا، بلکہ ایک مین ہیڈنگ کم از کم 15-20 صفحے آپ نے لکھ دیے، پھر اس کے بعد ایک ٹیبل، پھر 15-20 صفحے لکھ دیے، پھر اس کو ایک ٹیبل کی شکل میں. جب آپ کو ضرورت پڑے کہ یار یہ پوری جو پیچھے میں نے تھیوری لکھ دی ہے یا ڈیٹا کا تجزیہ کر دیا ہے تو یہ اب جہاں پہ مجھے نا اس کا خلاصہ ایک ٹیبل کی شکل میں دکھانا ہے تاکہ لوگ بور نہ ہو میرے اس یا ریڈر پڑھتے ہوئے اس کو بور نہ ہو جائیں، تو وہاں پہ آپ ایک ٹیبل دے سکتے ہو. تو بس یہ ہے آپ کا. اور تجزیہ دیکھیں وہ کیسے کرے گا اور کس طریقے سے وہ جوڑتا ہے پچھلی ریسرچ کے ساتھ، کس طریقے سے وہ دیکھیں آپ کی تھیوری کے ساتھ جوڑتا ہے. اور وہ ساری چیزیں پھر خود کرے گا جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پرومپٹ دو گے، ڈیٹا دو گے تو اس کے بعد یہ چیز کرے گا. تو ہوپ فلی آپ کو چوتھا باب لکھنے کا یہ طریقہ جو ہے وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکا ہوگا. باقی جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو لکھ کر، یہ آپ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ چیز مکمل کر کے اپنے سپروائزر تک پہنچا دیں. آگے سپروائزر کا کام ہے کہ اس کو مزید ٹھیک کرنا اور مزید اس کے اندر چیزیں کہ آپ سے کروانا، وہ پھر چینجنگ ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نا ایک مین سٹرکچر آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آخری باب اور اس کو لکھنے کا پورا طریقہ اور اس کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے ریفرنسز کی طرف بھی، اور پھر انشاءاللہ ہم پورا ایک آپ کو آرٹیکل کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی، اور آرٹیکل کن جرنلز میں پبلش ہوتا ہے، کیسے ہوگا، یہ چیز بھی انشاءاللہ اگلی 1-2 ویڈیوز کے بعد آنے والی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.